अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है कहानी उमरू और पाताल का जिन। उमरू पिछले कई रोज़ से सरदार अमीर हमज़ा से रुखसत लेकर बसरा में अपने महल में आया हुआ था। इन दिनों चूँकि उसकी बीवी चांद तारा अपने मैके गई हुई थी, इसलिए उमरू महल में ऐशो आराम के दिन गुजार रहा था। उसने महल के खादमों की नाक में दम कर रखा था, जो उसकी बीवी की मौजूदगी में हर वक्त उसका मजाक उड़ाते थे और उसका बाज़ औक़ात हुक्म मानने से भी इनकार कर देते थे। उमरू का अब जैसे उनसे बदला लेने का मौका मिल गया था। वो उन्हें हुक्म देकर किसी न किसी काम में मुसलसल मसरूफ़ रखे हुए था। खादिम और खादमाएँ उसके हुक्म पर महल भर में भागे भागे फिर रहे थे। उमरू ने उनसे कहकर महल की हालत ही बदल कर रख दी थी। चांद तारा ने जिस तरह महल को सजा रखा था, उमरू ने खादमों और खादमाओं से कहकर हर चीज़ को उलट पलट कर दिया था, ताकि उसके जाने के बाद जब चांद तारा आए तो उनके हाथों उन सब की शामत ही आ जाए। उमरू बार बार उनसे मुख्तलिफ इक़साम के खाने पकवाता और उन्हें नापसंद करके छोड़ देता और उसकी जगह नए खाने पकाने का हुक्म दे देता। उन्हें भूखा प्यासा रख कर वो उन सबको तिगनी का नाच नचा रहा था। खादिम और खादमाएँ उमरू का हुक्म मान मान कर निडाल हो चुके थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह उमरू अय्यार से किस तरह अपनी जान छुड़वाएं। आज सुबह सुबह उमरू हालनुमा कमरे में एक झूले पर बैठा हुआ था और उसके सामने तमाम खादिम और खादमाएँ सर झुकाए कितार में खड़े थे। उमरू अय्यार के हाथ में सुरख रंग का सेब था, जिसे खाते हुए वो उन सब की जानिब दिलचस्प नज़रों से देख रहा था। तुम सब के दिमाग दुरुस्त हुए हैं या अभी दुरुस्त होने बाकी हैं? उमरू ने उनसे मुखातिब होकर तंजिया लहजे में कहा। हमें माफ़ कर दे मालिक, आइंदा हम कोई गलती नहीं करेंगे। हम सब आपका हर हुक्म बजा लेंगे और जो आप कहेंगे वही हम करेंगे। एक खादिम ने खुशामदाना लहजे में कहा। हाँ, बेगम साहिबा के सामने तो तुम सब बड़े अकड़े फिरते थे, अब कहाँ गई तुम सब की अकड़? उमरू ने कहा। हमें जो बेगम साहिबा कहती थी हम वही करते थे आका, भला हमारी औकात कहाँ कि हम आपके सामने अकड़ सकें? दूसरे खादिम ने कहा। और तुम दिलबरी, तुम तो बेगम साहिबा के होते हुए मुझे पानी पिलाना भी गवारा नहीं करती थी, क्यों? उमरू ने एक कनीज़ को घूरते हुए कहा, जो शहजादी चांद तारा की खास कनीज़ थी। माफ़ कर दें आका, कनीज़ ने सर झुकाते हुए कहा। माफ़ कर दूं? नहीं, मैं तुम में से किसी को माफ़ नहीं करूँगा। तुम सब ने मुझे बेहद सताया है, अब मेरी बारी है। उमरू ने कहा। हम थक चुके हैं आका, अब हमसे और मुशक्क़त नहीं हो सकेगी। तीसरे खादिम ने इल्तिजा भरे लहजे में कहा। मुशक्क़त? हाँ, अभी तो मैंने तुमसे मुशक्क़त कराई ही नहीं। मुशक्क़त तो मैं आज कराऊँगा, तुम सबसे कराऊँगा, और ऐसी मुशक्क़त कराऊँगा कि तुम सब ज़िंदगी भर याद रखोगे। उमरू ने गुस्सीले लहजे में कहा तो वो सब खामोश हो गए। अब वो भला उमरू अय्यार को क्या कह सकते थे? शहजादी चांद तारा की गैर मौजूदगी में वो उनका आका था, वो जो कहता उन्हें करना ही था। आज तमाम खादिम अपनी अपनी कमर पर 10 वज़नी ईंटें ला देंगे और दिन भर उन्हें उठाए पूरे महल में घूमेंगे। अगर किसी ने थक कर बैठने या ईंटें गिराने की कोशिश की तो मैं उन ईंटों की तादाद बढ़ा दूंगा, चाहे वो उन ईंटों के नीचे दबकर हलाक ही क्यों ना हो जाए। और तमाम खादमाएँ इसी तरह 5-5 ईंटें उठाकर महल की एक तरफ मौजूद सीढ़ियों से चढ़कर छत पर जाएंगी और दूसरी तरफ से नीचे आएंगी। इसी तरह वो छत पर बार बार चढ़ती और उतरती रहेंगी। उन्होंने भी थकने और रुकने की कोशिश की तो उनकी ईंटों का बोझ भी बढ़ा दिया जाएगा। समझ गए तुम सब? उमरू ने कहा तो वो सब घुटनों के बल उमरू अय्यार के सामने बैठ गए। उन्होंने हाथ जोड़े और गिड़गिड़ाकर उमरू से माफ़िया मांगना शुरू कर दी। आका, हम पर इतना जुल्म न करें, हम मर जाएंगे। एक खादिम ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। तो मर जाओ, मुझे क्या? उमरू ने सर झटक कर कहा। खुदा के लिए आका, हम पर रहम करें, हम पर रहम करें। खादमा ने रोते हुए कहा। आज मैंने कान बंद कर रखे हैं, तुम्हारी कोई आवाज़ नहीं सुनूंगा। उमरू ने ढीठ बनते हुए कहा। सोच लें आका, हम आपका यह हुक्म भी मान लेते हैं, मगर याद रखें जब बेगम साहिबा वापस आएंगी तो वो महल और हमारी हालत देखेंगी, और जब उन्हें पता चलेगा कि आप उनकी गैर मौजूदगी में क्या क्या करते रहे हैं तो वो आपका क्या हशर करेंगी, ये आप बखूबी जानते हैं। एक खादिम ने कहा, जिसका नाम हारिस था। मुझे धमकी दे रहे हो? उमरू ने उसे बुरी तरह से घूरते हुए कहा। नहीं आका, सिर्फ बता रहा हूँ। हारिस ने जल्दी से कहा। हाँ, अगर किसी ने बेगम साहिबा को बताया कि मैं यहाँ आया था और ये सब मैंने किया है तो याद रखना, अगली बार मैं आकर तुम सबको इस कदर भयानक सजाएं दूंगा
جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، عمرو نے گڑراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ان سب کے چہروں پر رونق پھیلتی چلی گئی۔ عمرو جہاں بیٹھا تھا، کمرے کا داخلی دروازہ اس کے پیچھے تھا، جہاں عمرو کی ہتھنی کی طرح پلی ہوئی بیوی چاند تارا کھڑی تھی، جو شاید ابھی ابھی وہاں آئی تھی۔ عمرو کو سکون سے جھولا لیتے اور خادموں اور خادماؤں کو قطار میں کھڑے دیکھ کر وہ وہیں ٹھٹک گئی تھی۔ چاند تارا کو دیکھ کر ان سب کے چہروں کی رونق بحال ہو گئی تھی۔ چاند تارا نے منہ پر انگلی رکھ کر ان سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور دبے قدموں چلتی ہوئی عمرو کے عقب میں آ کر خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ آقا، آپ کا کیا خیال ہے؟ بیگم صاحبہ کب تک لوٹیں گی؟ حارث نے دھیمے سے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے کیا معلوم، ہتھنی کی طرح پلی ہوئی موٹی کب لوٹے گی؟ اچھا ہے وہ اپنے ماں باپ کے پاس پڑی رہے، میں تو اس ہتھنی کو پال پال کر تھک گیا ہوں۔ غضب خدا کا، 20 آدمیوں کا کھانا وہ اکیلی ہی کھا جاتی ہے، میرا بس چلے تو میں اس کا گلا ہی گھونٹوں۔ عمرو نے بیزار سے لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر اس کے پیچھے کھڑی چاند تارا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا، جبکہ ان سب کے چہروں پر عمرو عیار کے لیے ہمدردی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ آقا، آپ بیگم صاحبہ کا مذاق اڑا رہے ہیں، حارث نے عمرو کو خبردار کرنے والے انداز میں کہا۔ ابے چپ کر، بیگم صاحبہ کا حمایتی، میں اسے موٹی کہوں یا ہتھنی کہوں یا سانڈ کی اولاد، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میں اس بھیانک عورت سے عاجز آ گیا ہوں، وہ تو کھا کھا کر موٹی بھینس بنتی جا رہی ہے اور میں اتنا ہی سوکھتا جا رہا ہوں۔ اب وہ اس محل میں کبھی نہیں آئے گی، اگر آئی تو میں اسے مار مار کر قبر میں دبا دوں گا۔ عمرو نے اطمینان سے سیب کھاتے ہوئے کہا۔ اچانک وہ سیب کھاتے کھاتے رک گیا، اس کے یکلخت کان کھڑے ہو گئے تھے۔ اسے اپنے عقب سے کسی سانڈ کی ناک سے نکلنے والی آوازیں سنائی دی تھیں۔ اس نے خادموں کی طرف دیکھا تب وہ عمرو عیار کے پیچھے دیکھتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ اچانک عمرو عیار کے چہرے کے تاثرات بدلتے چلے گئے، اس کا رنگ اڑ گیا اور اس کی آنکھیں یوں پھیل گئی تھیں جیسے ابل کر باہر آ گریں گی۔ اسے شدید خطرے کا احساس ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا، اچانک پیچھے سے چاند تارا نے اس کی گردن دبوچ لی۔ عمرو کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی گردن کسی شکنجے میں آ گئی ہو۔ اس کے ہاتھ سے سیب گر گیا تھا اور جو سیب اس کے منہ میں تھا وہ بھی باہر آ گیا تھا۔ بیگم، اس کے منہ سے ڈری ڈری آواز نکلی، تو میں موٹی ہوں، ہتھنی ہوں، تم مجھے پال پال کر تھک گئے ہو، کیوں؟ چاند تارا نے غضبناک انداز میں گڑراتے ہوئے کہا تو عمرو عیار کا جیسے سانس رک گیا۔ اس کی بیوی نے اسے اٹھایا اور پوری قوت سے جھولے سے اٹھا کر نیچے پٹک دیا۔ عمرو عیار کسی بھی طرح اپنے حلق سے نکلنے والی چیخ نہ روک سکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین سے اٹھتا، چاند تارا اس پر آ کر سوار ہو گئی اور عمرو عیار کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے آ گیا ہو۔ دوسرے لمحے کمرہ عمرو عیار کی تیز اور دردناک چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ چاند تارا نے اس پر چڑھ کر اسے دونوں ہاتھوں سے پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ عمرو حلق کے بل چیخ رہا تھا۔ اسے اس بری طرح سے پٹتے دیکھ کر خادم اور خادمائیں ہنستے ہوئے تیزی سے کان دبا کر باہر کی طرف بھاگ گئے تھے۔ میرے پیچھے تم میرا مذاق اڑاتے ہو، آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، آج تمہیں میرے ہاتھوں مرنا ہی ہوگا، چاند تارا نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ وہ جس طرح عمرو عیار کی کمر پر سوار تھی، عمرو 1 انچ بھی نہیں ہل سکتا تھا۔ چاند تارا کے ہتھوڑے جیسے ہاتھ اس کی ہڈیاں توڑ رہے تھے۔ میں مر گیا، مجھے بچاؤ، میں مر گیا، ہائے ہائے، عمرو نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا، مگر چاند تارا جیسے اس کی چیخیں سن ہی نہیں رہی تھی۔ وہ واقعی کسی ہتھنی کی طرح بپھری ہوئی تھی۔ اس نے عمرو عیار کو مار مار کر اس کا برا حال کر دیا تھا۔ تب عمرو نے بے ہوش ہو جانے میں ہی بہتری سمجھی۔ اسے بے ہوش ہوتے دیکھ کر چاند تارا کے ہاتھ رک گئے۔ وہ جلدی سے عمرو کے اوپر سے اٹھ گئی۔ ہائے ہائے، سرتاج، میرے سرتاج کو کیا ہوا؟ ارے کہیں یہ مر تو نہیں گیا؟ سرتاج، سرتاج، چاند تارا نے عمرو عیار کو بری طرح سے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، مگر عمرو ہل بھی نہیں رہا تھا۔ اب تو چاند تارا سچ مچ گھبرا گئی۔ وہ خادماؤں کو آوازیں دیتے ہوئے باہر کی طرف دوڑی۔ جیسے ہی چاند تارا کمرے سے باہر نکلی، عمرو نے فوراً کروٹ لی اور بری طرح سے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ کمبخت نے آج مجھے مار ہی دیا تھا، عمرو نے کراہتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے اس کی زنبیل سے محافظ بونا اچھل کر باہر آ گیا۔ تم زنبیل سے باہر کیوں آئے ہو؟ عمرو نے چونک کر کہا۔ آقا، آپ جلدی سے سیاہ نگینے والی انگوٹھی پہن لیں اور اسے حکم دیں کہ وہ آپ کو ملک فاران کی مشرقی پہاڑیوں پر پہنچا دے۔ محافظ بونے نے کہا، کیوں؟ میں ملک فاران کی مشرقی پہاڑیوں میں کیوں جاؤں؟ وہاں کیا ہے؟ عمرو نے کہا، جاکال جادوگر کالی دنیا سے واپس آ گیا ہے آقا،
وہ ملک فاران کی شہزادی نائمہ کو بھی اس کے محل سے اٹھا لایا ہے۔ مشرقی پہاڑیوں کے دامن میں اس کا جادوئی محل ہے جہاں اس نے شہزادی نائمہ کو قید کر رکھا ہے۔ وہ وادی میں کھڑا ایک طویل اور لمبا منتر پڑھ رہا ہے۔ اس منتر کے پورا ہوتے ہی پاتال کا جن وہاں آ جائے گا۔ وہ جاکال جادوگر سے بھیٹ مانگے گا تو جاکال جادوگر شہزادی نائمہ کو ہلاک کر کے اور اس کا دل نکال کر پاتال جن کو کھلا دے گا۔ اس دل پر وہ ایک ایسا منتر پڑھ کر پھونک دے گا کہ اس دل کے کھاتے ہی پاتال کا جن جاکال جادوگر کا غلام بن جائے گا، اور پھر جاکال جادوگر پاتال جن کی مدد سے سردار امیر حمزہ کے تمام لشکر کو ختم کروا دے گا۔ محافظ بونے نے کہا، او اس کا مطلب ہے مجھے فوراً وہاں پہنچ جانا چاہیے۔ اگر جاکال جادوگر کا منتر پورا ہو گیا تو غضب ہو جائے گا۔ امرو اپنی تکلیف بھول کر فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر یکلخت بے پناہ جوش طاری ہو گیا تھا۔ سردار امیر حمزہ نے امرو عیار کو جاکال جادوگر کو ہلاک کرنے کا حکم پہلے ہی دیا ہوا تھا، اور انہوں نے امرو کو پیشگی انعام بھی دیا تھا اور کامیابی پر مزید دولت دینے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ انعام حاصل کر کے امرو جاکال جادوگر کو ہلاک کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اس نے سنہری تختی سے جاکال جادوگر کے بارے میں معلوم کیا تو اسے سنہری تختی نے بتایا کہ جاکال جادوگر کالی دنیا میں ہے جو شیطان کی دنیا ہے۔ وہاں جانا امرو کے لیے ممکن نہ تھا۔ سنہری تختی نے امرو کو جاکال جادوگر کا انتظار کرنے کے لیے کہا تھا کہ جب وہ کالی دنیا سے باہر آئے گا تو زنبیل کے محافظ بونے کے ذریعے اسے اطلاع دے دی جائے گی۔ تب امرو عیار اس کی ہلاکت کے لیے فوراً تیار ہو جائے۔ اس لیے اب اچانک زنبیل کا محافظ بونا زنبیل سے نکل کر امرو کے سامنے آ گیا تھا اور اسے جاکال جادوگر کے بارے میں بتا رہا تھا۔ ہاں آقا، اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ سیاہ نگینے والی انگوٹھی پہن لیں۔ اس انگوٹھی کی مدد سے آپ فوراً ملک فاران کی مشرقی پہاڑیوں میں پہنچ جائیں گے تاکہ شہزادی نائمہ کو ان دونوں شیطانوں سے بچایا جا سکے۔ محافظ بونے نے کہا، او تو کیا جاکال جادوگر پاتال جن کو پاتال سے باہر لانے میں کامیاب ہو گیا ہے؟ امرو نے چونک کر کہا، ابھی نہیں، اگر آپ اسی طرح باتوں میں وقت ضائع کرتے رہے تو وہ ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ محافظ بونے نے منہ بنا کر کہا، اس میں منہ بنانے والی کیا بات ہے؟ آخر مجھے یہ بھی تو معلوم کرنا ہے کہ میں جاکال جادوگر کو کس طرح ہلاک کر سکتا ہوں۔ امرو نے اسے منہ بناتے دیکھ کر اس سے بھی برا منہ بناتے ہوئے کہا، میں اس معاملے میں آپ کی مدد کروں گا آقا، آپ بس اب فوراً وہاں پہنچ جائیں۔ محافظ بونے نے کہا۔ اسی لمحے امرو کو چاند تارا کی آواز سنائی تھی جو شاید ملازموں کو لے کر دوبارہ کمرے میں آ رہی تھی۔ چاند تارا کی آواز سن کر امرو نے جلدی سے زنبیل سے سیاہ نگینے والی انگوٹھی نکال لی اور اسے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں پہن لیا۔ سیاہ انگوٹھی، مجھے فوراً ملک فاران کی شمالی پہاڑیوں میں پہنچا دیا جائے، امرو نے آنکھیں بند کرتے ہوئے جلدی سے کہا۔ اس سے پہلے کہ چاند تارا ملازموں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوتی، امرو وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ امرو کے قدموں کے نیچے سے ایک لمحے کے لیے زمین غائب ہو گئی۔ وہ گرنے ہی لگا تھا کہ اچانک ٹھوس زمین دوبارہ اس کے قدموں کے نیچے آ گئی تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ سیاہ نگینے والی انگوٹھی نے اسے ایک لمحے میں ملک فاران کی شمالی پہاڑیوں کے دامن میں پہنچا دیا تھا۔ امرو نے خود کو ایک بہت بڑے محل کے سامنے کھڑے پایا تو حیران رہ گیا۔ محل بے حد بڑا اور شاندار تھا۔ آقا، یہ جاکال جادوگر کا محل ہے۔ شہزادی نائمہ اسی محل میں موجود ہے، آپ اندر جا کر اسے باہر لے آئیں۔ زنبیل میں سے امرو کو محافظ بونے کی آواز سنائی تھی۔ کیا اس محل میں اور کوئی نہیں ہے؟ امرو نے محافظ بونے سے پوچھا۔ نہیں، جاکال جادوگر پاتال جن کو اپنا غلام بنانے کے بعد اس محل کو کنیزوں اور خاتموں سے بھر دے گا۔ وہ ان وادیوں میں اپنی جادوئی سلطنت بھی بنانا چاہتا ہے تاکہ دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کا وہ بادشاہ بن جائے۔ محافظ بونے نے جواب دیا، او بڑے خطرناک ارادے ہیں جاکال جادوگر کے۔ امرو نے ہونٹ سکوڑتے ہوئے کہا، ہاں آقا، اسی لیے تو اس جادوگر کی ہلاکت کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ محافظ بونے نے کہا، جاکال جادوگر کے اس محل میں اس کا کوئی خزانہ بھی ہے یا نہیں؟ امرو نے اپنی لالچی طبیعت سے مجبور ہو کر کہا، نہیں آقا، اس محل میں ابھی کچھ نہیں ہے۔ محافظ بونے نے کہا تو اس کا جواب سن کر امرو کا منہ بن گیا۔ سچ مچ نہیں ہے یا تم مجھے بتانا نہیں چاہتے؟ امرو نے کہا، میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ جاکال جادوگر پاتال جن کو غلام بنانے کے بعد باقی کام کرے گا اور اس جن کی مدد سے وہ دنیا بھر کے خزانے اپنے محل میں لے آئے گا۔ محافظ بونے نے کہا، تو پھر اسے پاتال جن کو غلام بنا لینے دو۔ جب وہ یہ سب کچھ کر لے گا
تب میں اسے اور پاتال جن دونوں کو ہلاک کر دوں گا۔ امرو نے کہا، اس سے پہلے وہ شہزادی نائمہ کو ہلاک کر دے گا اور پاتال جن کی مدد سے سردار امیر حمزہ کی فوج کو ہلاک کرا دے گا۔ کیا آپ کو یہ منظور ہوگا؟ محافظ بونے نے کہا، اور نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، میرے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہوگا۔ امرو نے جلدی سے سنبھلتے ہوئے کہا، تو پھر آپ محل میں جائیں اور شہزادی نائمہ کو لے آئیں۔ محافظ بونے نے کہا تو امرو نے سر ہلایا اور محل کے کھلے ہوئے دروازے سے محل میں داخل ہو گیا۔ محل بالکل خالی تھا اور بائیں بائیں کر رہا تھا۔ محافظ بونا اسے راستہ بتاتا جا رہا تھا جس پر چلتے ہوئے امرو ایک کمرے کے بند دروازے تک پہنچ گیا۔ دروازے پر بڑا سا کنڈا لگا ہوا تھا۔ امرو نے کنڈا کھول کر دروازے کو دھکیلا تو دروازہ کھل گیا۔ کمرے میں سرخ لباس والی ایک خوبصورت لڑکی موجود تھی جس کے سر پر سنہری تاج تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز سن کر وہ ڈر گئی تھی اور بڑی گھبرائی ہوئی نظروں سے امرو کی جانب دیکھ رہی تھی۔ امرو آگے بڑھا تو وہ ڈر کے مارے چیخنے لگی۔ امرو نے اسے اپنے بارے میں بتایا اور اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ وہ اسے نہ ڈرے، وہ اس کی مدد کرنے آیا ہے اور اسے یہاں سے لے جانا چاہتا ہے۔ تو شہزادی نائمہ کو کچھ حوصلہ ہوا۔ امرو نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے محل سے باہر لے آیا۔ باہر 2 سنہری رنگ کے گھوڑے موجود تھے جن پر باقاعدہ زین کسی ہوئی تھی۔ آقا، ان گھوڑوں کو یہاں میں لایا ہوں، ایک گھوڑے پر آپ سوار ہو جائیں اور دوسرے پر شہزادی نائمہ کو سوار کرا دیں اور یہاں سے نکل چلیں۔ محافظ بونے نے امرو سے مخاطب ہو کر کہا تو امرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شہزادی حضور، اس گھوڑے پر سوار ہو جائیں، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہے۔ امرو نے شہزادی نائمہ سے کہا تو شہزادی نائمہ گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ امرو بھی دوسرے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ پھر دونوں نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ دوسرے لمحے دونوں گھوڑے ایک ساتھ تیزی سے بھاگتے چلے گئے۔ دشوار گزار راستوں سے نکل کر گھوڑے ایک پہاڑی کی طرف بڑھے اور تیزی سے اوپر چڑھنے لگے۔ آقا، ہوشیار، جاکال جادوگر کا منتر پورا ہو گیا ہے، پاتال جن اس کے پاس آ گیا ہے۔ اچانک محافظ بونے نے چیختے ہوئے کہا تو امرو چونک پڑا۔ او، اب میں کیا کروں؟ امرو نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ پاتال جن کو آپ کسی طرح سے زنبیل میں قید کر لیں آقا، آپ نے پہلے ہی طلسم شکن انگوٹھی پہن رکھی ہے۔ جاکال جادوگر آپ پر جادوئی وار نہیں کر سکے گا، آپ کو اس کے سامنے جا کر اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ جاکال جادوگر کو ہلاک کرنے کے لیے آپ تلوار حیدری استعمال کر سکتے ہیں۔ محافظ بونے نے کہا، ٹھیک ہے۔ امرو نے کہا، یہ تم کس سے باتیں کر رہے ہو امرو؟ شہزادی نائمہ نے گھوڑے کو بگاتے ہوئے امرو کی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کسی سے نہیں شہزادی صاحبہ، ہم اس گھاٹی کے اوپر چڑھ کر دوسری طرف جائیں گے تو آپ کو ایک خوفناک جادوگر اور ایک بھیانک جن دکھائی دے گا۔ یہ وہی جادوگر ہے جو آپ کو یہاں لایا تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر آپ نے خوفزدہ نہیں ہونا۔ وہ جیسے ہی آپ کو نظر آئیں، آپ اپنے گھوڑے کو بائیں طرف موڑ کر بگاتی لے جائیں۔ میں اس جادوگر اور جن کے قریب جاؤں گا اور انہیں ہلاک کر دوں گا۔ آپ کو گھوڑا خود ہی آپ کے ملک میں پہنچا دے گا۔ امرو نے کہا، او مگر؟ اس کی بات سن کر شہزادی نائمہ نے کچھ کہنا چاہا۔ میری بات مانیں شہزادی حضور، ورنہ وہ جادوگر آپ کو ہلاک کر دے گا۔ امرو نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، شہزادی نے کہا۔ پہاڑی پر چڑھ کر وہ جیسے ہی اوپر آئے، انہیں دور سیاہ لباس والا ایک بوڑھا انسان دکھائی دیا جس کی داڑھی، مونچھیں اور سر کے بال بے حد بڑے ہوئے تھے۔ اس کی قمیض پر سینے کے پاس سفید کھوپڑی اور ہڈی کا جادوگروں والا مخصوص نشان بنا ہوا تھا۔ اس کے قریب ایک لمبا تڑنگا اور انتہائی خوفناک جن کھڑا تھا جس کے سر کے بالوں کی چوٹی سینگ کی طرح اوپر کو اٹھی ہوئی تھی۔ اس جن کا رنگ بھورا تھا اور وہ جادوگر کے پاس سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ بوڑھے جادوگر اور خوفناک جن کو دیکھ کر شہزادی نائمہ اور امرو کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ شہزادی نائمہ نے فوراً اپنے گھوڑے کا منہ بائیں طرف موڑ لیا جبکہ امرو نے گھوڑا دائیں طرف بھگانا شروع کر دیا تھا۔ اسی لمحے جادوگر کی نظر امرو اور شہزادی نائمہ پر پڑی تو وہ بری طرح سے اچھل پڑا۔ او، وہ تمہاری بھیڑ کو لے جا رہا ہے، اسے پکڑو پاتال جن۔ جادوگر نے ان دونوں کی طرف ہاتھ اٹھا کر انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے پاتال جن سے مخاطب ہو کر چیختے ہوئے کہا تو پاتال جن چونک پڑا۔ اس نے آنکھیں کھولیں اور سر اٹھا کر امرو کی طرف دیکھا جو تیزی سے گھوڑا بگاتا ہوا اسی کی طرف آ رہا تھا۔ پاتال جن کررایا اور بڑی بڑی اور خوفناک نظروں سے امرو کی جانب دیکھنے لگا۔ پھر وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے اپنا لمبا ہاتھ بڑھایا جیسے وہ امرو عیار کو گھوڑے سمیت دبوچ لینا چاہتا ہو۔ یہ دیکھ کر امرو نے دوڑتے ہوئے گھوڑے کی باگیں چھوڑیں
اور جلدی سے کاندھے پر سے زنبیل اتار کر اس کا منہ کھول دیا۔ پاتال جن چل زنبیل میں، امرو نے چیختے ہوئے کہا تو اچانک پاتال جن کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور دوسرے ہی لمحے وہ تیزی سے سکڑتا چلا گیا۔ اسے اس طرح سے سکڑتے دیکھ کر جاکال جادوگر بری طرح سے اچھل پڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا، پاتال جن سکڑتا ہوا اچھلا اور پھر اڑتا ہوا سیدھا امرو کی زنبیل میں جا گرا۔ امرو کی زنبیل ایک لمحے کے لیے بھاری ہوئی اور پھر ہلکی ہوتی چلی گئی۔ اس دوران شہزادی نائمہ گھوڑا دوڑاتی ہوئی ڈھلان کی دوسری طرف جا کر غائب ہو گئی تھی۔ امرو نے پاتال جن کو زنبیل میں قید کر کے زنبیل کا منہ بند کیا اور اسے دوبارہ کاندھے پر لٹکا لیا اور گھوڑا دوڑاتے ہوئے جاکال جادوگر کے قریب آ گیا، جو حیرت سے منہ پھاڑے امرو عیار کی طرف دیکھ رہا تھا۔ امرو نے اسے کچھ فاصلے پر گھوڑا روکا اور چھلانگ لگا کر گھوڑے سے نیچے آ گیا۔ کیوں بوڑھے جادوگر، اس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر میری طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا میرے سر پر تمہیں سینگ نظر آ رہے ہیں؟ امرو نے زنبیل سے تلوار حیدری نکال کر اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، تم کون ہو اور پاتال جن کہاں غائب ہو گیا ہے؟ جاکال جادوگر نے واقعی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر امرو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ اپنی دادی سے ملنے گیا ہے، اب تمہاری باری ہے۔ امرو نے ہنستے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ سچ سچ بتاؤ، پاتال جن کہاں ہے، ورنہ میں تمہیں جلا کر بھسم کر دوں گا۔ اچانک جاکال جادوگر کو جیسے ہوش آ گیا تو اس نے غصے سے بری طرح چیختے ہوئے کہا، تم مجھے کیا بھسم کرو گے شیطان کی اولاد؟ موت بن کر تو میں آیا ہوں تمہارے لیے۔ امرو نے ہنستے ہوئے کہا، کیا تم ایک معمولی انسان مجھے مارو گے؟ کالی دنیا کے طاقتور جادوگر کو؟ جاکال جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا، نہیں، میں تمہارے پیٹ میں گدگدیاں کروں گا، تم ہنس ہنس کر پاگل بلکہ پاگلوں کے سردار بن جاؤ گے۔ امرو نے کہا تو جاکال جادوگر کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ گھما کر ایک جھٹکے سے امرو کی طرف کر دیے۔ اس کے ہاتھوں سے بجلی کی لہریں سے نکل کر امرو کے سینے سے ٹکرائیں، مگر امرو عیار کے سینے سے ٹکراتے ہی رک گئیں۔ امرو تلوار حیدری لیے مسلسل آگے بڑھ رہا تھا۔ اپنا جادو ناکام ہوتے دیکھ کر جاکال جادوگر بوکھلا گیا۔ اس نے امرو عیار پر طرح طرح کے جادو کرنے شروع کر دیے تھے، لیکن امرو نے چونکہ طلسم شکن انگوٹھی پہن رکھی تھی، اس لیے اس کے کسی جادو کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اپنے جادو ناکام ہوتے دیکھ کر جاکال جادوگر پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے ہوا میں ہاتھ مار کر جادو سے ایک تلوار حاصل کی اور امرو عیار کے مقابلے پر آ گیا۔ پھر ان دونوں میں تلوار بازی کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ امرو عیار تلوار بازی میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ اس نے تلوار مار مار کر جاکال جادوگر کے چھکے چھڑا دیے۔ پھر امرو نے جو زور سے تلوار اس کی تلوار پر ماری تو جاکال جادوگر کی تلوار کٹ کر دور جا گری۔ اس سے پہلے کہ جاکال جادوگر جادو سے دوسری تلوار حاصل کرتا، امرو نے تلوار حیدری کا ایک بھرپور وار اس کی گردن پر کر دیا۔ جاکال جادوگر کا سر کٹ کر دور جا گرا۔ جاکال جادوگر کا جسم خون اگلتا ہوا ایک دھماکے سے نیچے گرا اور ڈھلان پر دور تک لڑکتا چلا گیا۔ جیسے ہی جاکال جادوگر ہلاک ہوا، ہر طرف اندھیرا چھا گیا اور پھر ہر طرف سے روتی ہوئی تیز آوازیں سنائی دینے لگیں، افسوس، مارا مجھے امرو عیار نے، میرا نام جاکال جادوگر تھا۔ جاکال جادوگر کی روتی ہوئی آواز سنائی دی۔ پھر اس کی آواز ختم ہوئی تو وہاں سے اندھیرا چھٹ گیا۔ جاکال جادوگر کو ہلاک کرنے پر محافظ بونے نے امرو کی بہادری کی بہت تعریف کی۔ اس نے امرو سے کہا کہ وہ پاتال جن کو زنبیل میں قید رکھے، اس طرح کچھ عرصہ بعد وہ خود ہی فنا ہو جائے گا۔ اس مہم میں تو مجھے کوئی مالی فائدہ ہوا ہی نہیں، الٹا بیگم کی جوتیاں مجھے الگ کھانی پڑی تھیں۔ شہزادی نائمہ بھی اپنے ملک روانہ ہو گئی ہے، ورنہ میں اسے ساتھ لے جاتا تو اس کا باپ مجھے کچھ انعام تو دے دیتا۔ امرو نے منہ بناتے ہوئے کہا اور پھر وہ اپنے گھوڑے کی طرف بڑھا۔ گھوڑے پر سوار ہو کر وہ سردار امیر حمزہ کے لشکر کی طرف اسے بگاتا لے گیا، تاکہ وہ سردار امیر حمزہ سے تو اپنا انعام حاصل کر لے جو انہوں نے اسے اس مہم کے خاتمے پر اسے دینے کا وعدہ کیا تھا۔